ख़वातीन हज़रात, यूँ तो बहसियत कौम हमें आदत है धोखे खाने की और बार बार खाने की। हम खुद फरेबी का शिकार एक पूरी कौम है। ये फ़रेब हमें हर कोई बेचता है, वो हमारे हुक्मरान हों, सियासतदान हों या वो मुल्क हों जिन्हें हम बरादर इस्लामी ममालिक कहते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, वाकई एक बड़ी कठिन हकीकत है। आप में से बहुत सारे लोग दुबई जाते होंगे, दुबई में काम करते होंगे, वहाँ बरसों रहते होंगे, या आप सऊदी अरब रहते होंगे। आपको वहाँ पे कभी भी फर्स्ट क्लास सिटीज़न नहीं समझा जाता। वहाँ के रहने वाले सऊदी बाशिंदे हों या अमाराती हों, वो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगियों का, अपने घरों का, अपनी निजी महफ़िल का हिस्सा नहीं बनाते। मुझे ये फ़र्क तब महसूस होता है जब मैं इन रियासतों में बहैसियत एक डॉक्टर जाता हूँ। वहाँ चूँकि हमारा इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ होता है तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं अगर वहीं पे इन्हीं ममालिक में बहैसियत एक टूरिस्ट, सयाह या उम्रे या हज की अदायगी के लिए जाऊँ तो उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमें वो ऐसी नज़र से देखते हैं जिस तरह आप सड़कों पे हाथ फैलाए मांगते हुए फ़कीरों को देखते हैं, झल्ला जाते हैं, उनसे खफा होते हैं, उनको धुतकारते हैं। कुछ ऐसा ही रवैया हमारे बरादर इस्लामी ममालिक का हमारे साथ है और होना भी चाहिए। हम हर वक्त उनसे कर्ज़ा लेने की धुन में रहते हैं, वहाँ से कर्ज़ा लेके अपने बैंकों में रखते हैं ताकि हमारा डेफिसिट कम नज़र आए। और वैसे भी हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्ट जो सऊदी अरब को है, वो कोई फल या हमारी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे फ़कीर हैं जो वहाँ जाके उम्रे के वीज़े पे ठहर जाते हैं और फिर हर एक के सामने वो कहानी सुनाते हैं जो उनको रटी हुई है। आप में से वो तमाम लोग जो कि उम्रा करने गए हैं, मैं एक बड़ी मानूस सी बात आपको बताऊं कि सुबह आपने फ़जर पढ़ी है मस्जिद नबवी में और वहाँ से निकल के फिर होटल की तरफ जा रहे हैं और दोबारा इरादा है कि मैं ज़ोहर पढ़ने के लिए आऊँगा, तो एक पाकिस्तानी मर्द या औरत आपके साथ साथ कि हम यहाँ पे उम्रा करने के लिए आए थे, हमारी जेब कट गई, अब ना हमारे पास पासपोर्ट है, ना पैसे हैं, हमारी मदद कीजिए। आप अगर उनको ये कहें कि आप क्यों नहीं रिपोर्ट करते या आप एम्बेसी को क्यों नहीं कांटेक्ट करते, तो वो 2 मिनट में गायब हो जाते हैं। मगर ये सिलसिला अभी भी जारी है और पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान की तारीख़ में, जो कि तकरीबन अब 80 साल की तारीख़ होने वाली है, 2027 में मुल्क पाकिस्तान के क़याम को 80 साल हो जाएंगे। इन 80 सालों में कभी किसी पाकिस्तानी खातून को किसी अरब मुल्क के शहज़ादे या शेख या हुक्मरान ने अपनी बेगम बनाने के लायक नहीं समझा, सिवाय एक लड़की के जिसका मैं आज ज़िक्र करूँगा। ख़वातीन हज़रात, सऊदी अरब के शाही ख़ानदान हो या वहाँ की एरिस्टोक्रेसी हो, अमारात के शाही ख़ानदान हो या वहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हों या बहुत एलीट लोग हों, उन्होंने कभी आज तक किसी पाकिस्तानी खातून को अपनी रफ़ीका हयात बनाने के काबिल नहीं समझा। आप 10 दफ़ा कहें कि हम बहुत इस्लामी भाईचारे के रिश्ते में यूं अटूट तौर पे बंधे हुए हैं और इसके अलावा हमारे बरादर मुल्क हैं, बस सारे वो बरादर आपकी बहनों को भी अपनी बहनें समझते हैं, इसीलिए उनसे कभी शादी नहीं करते। मगर एक औरत ऐसी है कि जिसे उर्दन के एक शहज़ादे ने अपनी रफ़ीका हयात बनाया और ऐसा बनाया कि वो बंधन आज तक बहुत कामयाबी से कायम है। ख़वातीन हज़रात, मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी कब पैदा हुई? मैं बचपन में स्टैम्प्स जमा करता था, जिस तरह कि आप बहुत सारे लोग कॉइन्स और स्टैम्प्स जमा करते हैं, और उस ज़माने में एल्बम्स होती थी। मेरे वालिदैन ने मेरा हर लाड लडाया है। तो स्टैनली गिबन्स एक बनाते थे, पब्लिशिंग इदारा था जो कि इंग्लैंड में एल्बम्स बनाया करते थे, और मेरे वालिद उसकी मोटी मोटी एल्बम्स मुझे ख़रीद के ला के देते थे ताकि मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को वहाँ लगाऊँ। उसमें मुल्क मुख्तलिफ़ ममालिक के हिस्से होते थे और आप वहाँ पे उन ममालिक की टिकटें लगाते थे। ये तकरीबन 1969 का वाक़या है। मैं अभी स्कूल में था, तो एक सफ़ा था जो कि जॉर्डन का था। जॉर्डन यानी कि उर्दन, जो कि हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है और जिसका दारुल खिलाफा गालिबन अम्मान है। तो उस ज़माने में मेरे पास कुछ टिकटें थीं जो मैं वहाँ पे लगाता था। तो एक टिकट मुझे हमेशा बहुत अजीब लगती थी। वो टिकट एक दुल्हा और दुल्हन की थी। दुल्हन ने सुर्ख
اور سنہری رنگ کا ٹشو کا کامدانی دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور ماتھے پہ بالکل ایک پاکستانی ٹیکا لگایا ہوا تھا، اور ساتھ جو ان کے شوہر تھے وہ پاکستانی بھی ہو سکتے تھے، پٹھان بھی ہو سکتے تھے اور اردنی بھی ہو سکتے تھے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس سٹیمپ کے نیچے لکھا ہوتا تھا دا ہاشمیٹ کنگڈم آف جارڈن، اور یہ ایک کمیموریٹو سٹیمپ تھی جو کہ اس وقت کے اردن کے ولی عہد کی شادی کی تصویر سے مزین تھی۔ اور اس تصویر میں جو چیز مجھے بہت مانوس لگتی تھی، دلہن کے لباس کے علاوہ وہ بیک گراؤنڈ تھا۔ بیک گراؤنڈ پہ ایک لال، ہری، پیلی اور نیلی رنگ کی کناتیں ہوتی تھیں جو سکسٹیز اور سیونٹیز میں پاکستان کی ہر شادی کا بیک گراؤنڈ ہوتی تھیں، اور یہ کناتیں سب سے زیادہ جو ایونٹ مینیجرز دیتے تھے ان کو کہا جاتا تھا نظام دین اینڈ سنز ٹینٹیج والے۔ نظام دین اینڈ سنز والے ہمارے رشتہ دار تھے، خدا کے لیے یہ نظام دین اینڈ سنز وہ نظام دین نہیں ہیں جن کا ذکر میرے دوست اپنے تقریباً ہر ویلاگ میں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے، بس اشارہ ہی سمجھیے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ بہر طور نظام دین اینڈ سنز کا ایک زمانے میں طوطی بولتا تھا شادیوں پہ ٹینٹ لگانے کے سلسلے میں، اور اس جارڈن کی ٹکٹ پہ دلہا دلہن کے پیچھے جو ٹینٹ تھا وہ بھی نظام دین اینڈ سنز والوں کا تھا، جو کہ اس وقت کراچی میں اپنا مرکزی ایک دفتر اور مقام رکھتے تھے۔ پوری دنیا میں تو نہیں لیکن پورے ملک میں کم از کم ان کے ٹینٹ شادیوں پہ جاتے تھے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں یقیناً پہچان گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہاں سے میری دلچسپی پیدا ہوئی، اور پھر آگے بڑھ کے جب میں کچھ پڑھ لکھ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میری نظر میں جو سٹیمپ ہے وہ دراصل ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ اس سٹیمپ میں ایک اردن کے شہزادے کی شادی کی تصویر ہے، اور شادی اس نے کی پاکستان کی ایک لڑکی کے ساتھ اگست 1968 میں۔ خواتین و حضرات، دلچسپی بڑھی تو مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی پاکستانی خاتون کی تصویر کسی غیر ملک کے ٹکٹ پہ چھپنے والی یہ سب سے پہلی تصویر ہے۔ میں اور بڑا ہو گیا تو مجھے مزید جستجو پیدا ہوئی، اور پھر میں نے جب میں جارڈن پہلی دفعہ گیا تو مزید پتہ چلا کہ یہاں کی جو کراؤن پرنسس ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ایک دن میں کسی جگہ جا رہا تھا تو وہاں سے اس شاہی جوڑے کا جو بادشاہ اور ملکہ تو نہیں تھے، the year was 1986، تو 86 میں کراؤن پرنس اینڈ کراؤن پرنسس وہاں سے گزر رہے تھے، اور کراؤن پرنسس نے ایک بہت اعلیٰ ڈھاکہ کی سلک کی ساڑی باندھی ہوئی تھی، اور ظاہر ان کے انداز بھی تمام ایسے ہی تھے جیسے کہ ایسٹ پاکستان کی خواتین کے ہوتے ہیں۔ That was the first time that I saw Princess Sarwat Al Hassan, the wife of the Crown Prince of Jordan, Prince Hassan bin Talal, in Amman for the first time۔ ان کو دیکھنے کے بعد میری دلچسپی ان میں بڑھ گئی، اور میں نے سوچا کہ کسی وقت میں مزید پتہ کروں گا کہ کس طرح ایک ایسی لڑکی نے جو پاکستان کے قیام سے چند ماہ قبل کلکتے میں پیدا ہوئی تھی، اور اس کا تعلق بھوپال اور بنگال کی دو بہت بڑی اچھی فیملی سے تھا، وہ اردن کی ملکہ بننے کی اہل کب سمجھی گئی۔ خواتین و حضرات، پرنسس سروت بنیادی طور پہ کلکتے میں پیدا ہونے والی ایک ایسٹ پاکستانی لڑکی تھیں، کیونکہ ان کے والد کا نام تھا محمد اکرام اللہ، جن کا تعلق انڈین سول سروس سے تھا، اور وہ اس زمانے میں بھی پاکستان پارٹیشن موومنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ان کی بیگم جو تھیں یعنی کہ پرنسس سروت کی والدہ، وہ بھی ایک باکمال خاتون تھی جن کا نام تھا شائستہ سہروردی اکرام اللہ۔ شائستہ سہروردی ایک ادیبہ بھی تھیں، ایک بہت پڑھی لکھی خاتون بھی تھیں، سفارت کار بھی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ پاکستان بننے کے بعد پہلی خاتون پارلیمنٹیرین تھیں۔ اس وقت تک صرف بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ اور ایک اور خاتون ہماری پارلیمنٹ کا حصہ تھیں۔ اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو جا بجا ہر قسم کی خواتین موجود ہیں۔ خدا تعالیٰ اور کو ہمت دے
کہ وہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کر سیاسی عمل سے گزر کر جمہوری طور پہ منتخب ہو کر ان سیٹس پہ بیٹھیں تاکہ انہیں عزت بھی ملے اور ان کے کاموں کو سراہا بھی جائے۔ جس قسم کی نفرت آج کل میری قوم کے دل میں ہے، اللہ کرے کہ آنے والی خاتون پارلیمنٹیرینز کے لیے وہ روا نہ رکھی جائے۔ خواتین حضرات، بیگم شائستہ سہروردی کا تعلق ایک ایسی فیملی سے تھا، اور ان کے کزن جو تھے، ان کا اگر میں نام لوں آپ کے سامنے، حسن شہید سہروردی، جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان کا تعلق سلسلہ سہروردیہ کے ایک بہت معروف بزرگ سے جا کے ملتا تھا، اور شادی ان کی ہوئی تھی بھوپال کے ایک اعلیٰ خاندان کے فرزند محمد اکرام اللہ کے ساتھ، جن کے بھائی محمد ہدایت اللہ بھی بہت مشہور آدمی تھے، اور وہ پارٹیشن کے بعد ہندوستان کے پہلے چیف جسٹس بنے، اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی بنے، اور کئی دفعہ صدر جمہوریہ بھارت کے کہیں باہر کے دورے کی صورت میں انہوں نے وقتی طور پہ بھارت کے صدر کا رول بھی ادا کیا۔ خواتین حضرات، ان کی یہ بیٹی پیدائشی طور پہ بھی بہت لائق تھی، دو بڑے اچھے ماں باپ کی بیٹی تھی، اور انہوں نے سفارتکار ہونے کی وجہ سے اسے دنیا کے ہر اس شہر میں ساتھ ساتھ رکھا جہاں پہ بحیثیت سفیر اکرام اللہ صاحب یا بیگم شائستہ اکرام اللہ جاتے تھے۔ اکرام اللہ صاحب کینیڈا میں، فرانس میں، یو کے میں، پورچوگل میں پاکستان کے سفیر رہے، اور خود بیگم شائستہ موروکو میں، مراکش میں ہماری سفیر رہیں۔ زیادہ تر تعلیم ثروت اکرام اللہ نے انگلینڈ میں حاصل کی، اور پھر وہیں سے وہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل بھی ہوئی۔ بچپن میں ہی تقریباً 9 سال کی عمر میں انگلینڈ میں ان کا ایک کلاس فیلو تھا، پیارا سا تھن متھنا سا ایک عربی شہزادہ تھا جو ان کا دوست بن گیا۔ اس کا نام تھا حسن بن طلال، اس لیے کہ اس کے والد اردن کے بادشاہ رہ چکے تھے، اور ان کا نام تھا طلال بن عبداللہ، اور اس لڑکے کے بڑے بھائی کنگ حسین تھے، جو 17 سال کی عمر میں اپنے والد کی ایبڈیکیشن کے بعد اردن کے بادشاہ بن گئے، اور بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنے کسی بیٹے کو نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی حسن بن طلال کو کراؤن پرنس بنایا۔ اب وہ بچپن کی محبت اور نکے ہندیاں دا پیار تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کا اس سے بہتر انجام نہیں ہو سکتا کہ جو پسندیدگی بچپن میں کی گئی وہ جوانی تک قائم رہی۔ اور پھر شہزادہ حسن بن طلال نے ثروت کو کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو تم سے، نہ کسی عربی شہزادی سے، نہ کسی امریکی حسینہ سے، نہ کسی برطانوی ایرسٹوکریٹ کی بیٹی سے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس طرح کیجئے کہ اپنے کسی بزرگ کو امان سے کراچی بھیجیے تاکہ میرے والدین سے وہ میرا ہاتھ اور میرا رشتہ مانگ سکیں۔ لہٰذا پرنس حسن بن طلال نے اپنے اور کنگ حسین کے چچا کو رشتے کے لیے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہ the اکرام اللہs were too thrilled to accept a crown prince as their son-in-law to be۔ تو ظاہر ہے کہ شادی طے ہو گئی، اور پھر وہ تاریخی موقع آیا جب پاکستان میں امان سے ایک طیارہ اڑتا ہوا آیا جس میں جارڈن کے کراؤن پرنس کی بارات تھی۔ اس طیارے کو اڑانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ کنگ حسین آف جارڈن خود تھے، اور ساتھ کو پائلٹ کی چیئر پہ دلہا بیٹھا ہوا تھا، اور پیچھے شاہی خاندان کے افراد اور شہزادیاں، اور اس کے علاوہ جارڈن کے پرائم منسٹر اور منسٹر فار فارن افیئرز بھی موجود تھے، اور بہت سارے اور عمائدین بھی تھے۔ طیارہ جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترا، پرانے ایئرپورٹ پہ، تو اسے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ہمارے اس وقت کے فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان طیارے، بارات اور شہزادوں اور بادشاہ کے ویلکم کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ ان کو وہاں سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس لے جایا گیا، ہر خاطر مدارات کی گئی۔ ہم ویسے ہی اپنے ہونے والے دامادوں کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں بحیثیت قوم، تو سوچئے ہر ماں کی اور میرے خیال میں ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ شہزادہ آئے اور ہماری بیٹی کو بیاہ کے لے جائے۔ تو یہاں تو واقعی ایک عربی شہزادہ، ایک اردنی شہزادہ آ گیا تھا، تو پورے شہر کی خوشی کا ایک عالم تھا۔
مجھے ایک چند باتیں میری والدہ نے بتائی ہوئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ مجھے بتاتی تھیں، اور انہوں نے مجھے یہ بات کب بتائی؟ مجھے انہوں نے بات تب بتائی جب لیڈی ڈائنا کی شادی جو کنگ چارلز کے ساتھ ہوئی، اسے پوری دنیا میں دکھایا گیا۔ اس وقت میری والدہ خود انگلینڈ میں تھیں، مگر میں پاکستان میں تھا، تو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس شادی کو جو شہزادی ڈائنا اور پرنس چارلز کے درمیان ہوئی، ملینز اینڈ بلینز آف لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا۔ میری والدہ نے تب مجھے بتایا کہ کراچی میں ایک شادی ہوئی تھی ثروت اکرام اللہ کی اور حسن بن طلال کی، جسے اس زمانے میں ٹی وی پہ دکھایا گیا تھا، یعنی کہ 1968 میں، کیونکہ 1965 میں پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز ہو گیا تھا، اور اختتام تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سال ہوئے ہو چکا ہے، مگر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی وی ایک اب اپنے ماضی کی لاش کی شکل میں موجود ہے، اور لاش بھی ایسی جس سے اتنی بری بو آتی ہے کہ اگر اسے دفنا دیا جائے تو کتنا بہتر ہوگا ہم سب کے لیے بھی، مگر نہیں۔ جو وہاں پہ ہم نے ایک پورے کا پورا ہجوم ہر سینٹر میں جمع کیا، وہ جو کرتا کچھ نہیں ہے مگر ماہ بماہ تنخواہ لیتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ان کے وظیفوں کو لگا رہنے دیجئے، اس لیے کہ وظیفے لگے رہیں گے تو بھرم رہے گا کہ ہمارا نیشنل ٹیلی ویژن زندہ ہے، اور ہر سال نومبر کی ایک خاص تاریخ کو سب پرانے لوگوں کو بلا کے کہیں گے ہمارے ڈرامے انڈیا میں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے تھے۔ او بھائی بس کر دو، خدا کے لیے ماضی کی لاشوں پہ بیٹھ کے اترانا اب بند کر دو، اپنے حال کو دیکھو اور اپنے مستقبل کو دیکھو، اور شرمندگی سے مر جاؤ تو بہت بہتر رہے گا۔ بہرطور خواتین ذات، ٹیلی ویژن پہ یہ شادی دکھائی گئی۔ اس شادی میں تمام پاکستانی رسوم کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ وہ تمام چیزیں جو آپ ایک شادی میں کرتے ہیں، جو کراچی میں خاص طور پہ بہت رسمیں ہوتی ہیں، مثلاً دلہا کی جوتا چھپائی کی گئی، اور پھر دلہا نے اپنے جوتا واپس پانے کے لیے 2000 دینار اور رولیکس کی کئی گھڑیاں ثروت صاحبہ کی سہیلیوں اور بہنوں کو دیں۔ اس کے علاوہ تحائف کا تبادلہ ہوا۔ خود فیلڈ مارشل ایوب خان نے شیخا جیولرز کراچی سے بنا ہوا ایک سونے کا سیٹ تحفے میں دیا بی بی ثروت کو۔ خواتین حضرات، کھانے کا انتظام ایک اسرانے کی شکل میں تھا جو بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں کیا۔ مجھے اس کا نام بھی یاد ہے، لیکن اب کیوں کہوں، پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اور اب تو اس کا شاید کیا نام بدل گیا اور کیا کیا جائے۔ بہرطور ہاں، عشائیہ اسرات صدر پاکستان جنرل ایوب خان کی طرف سے دیا گیا۔ ہر چیز بڑی اعلیٰ کوآرڈینیٹڈ تھی۔ اردنیوں کو بھی پاکستانیوں کی میزبانی بہت بھائی، اور بارات لا کے شرمندہ نہیں ہوئے۔ مگر ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب بیگم صاحبہ کے ہاں بارات آئی ہوئی تھی تو کراچی کی ایک شاعرہ تھیں، انہوں نے مبارکبادی پڑھی، جو کہ بھوپال کی ریاست کی ایک رسم ہوتی ہے کہ آپ کس طرح دلہن کے گھر والوں کا، دلہن کا نام شامل کر کے مبارکبادی کی ایک نظم پڑھتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں سہرا پڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ آئی ہوئی تھیں، مہمانوں میں مدعو تھیں بی بی مختار بیگم، جو اپنے وقت کی بہت بڑی ٹھمری اور غزل اور سیمی کلاسیکل گلوکارہ اور مغنیاں تھیں، اور فلموں میں بھی کام کرتی رہی ہیں کلکتے میں۔ آپ اس میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ہماری بہت ہی مایہ ناز گلوکارہ بی بی فریدہ خانم کی بڑی بہن تھیں، اور جمشید روڈ کراچی پہ اس زمانے میں رہتی تھیں۔ ان کو وہاں دیکھ کر ان سے فرمائش کی گئی کہ آپ بھی مبارکبادی گائیے، تو انہوں نے بغیر سازوں کے محفل کی تفریح طبع کے لیے مبارکبادی پیش کی، جسے بہت سراہا گیا۔ خواتین حضرات، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دلہن رخصت نہیں کی گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ بیگم شائستہ نے کہا کہ رخصتی کچھ دن بعد ہوگی، نکاح ہو گیا ہے، نومبر میں دلہن کو رخصت کیا جائے گا، وہ عمان تب آئیں گی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ نومبر میں انہیں عمان بھیج دیا گیا۔ شہزادی ثروت نے شادی کے پہلے دن سے لے کر آج تک، ان کی عمر اب تقریباً 79 ایئرس کے قریب ہے، جس وقار کے ساتھ، جس عمدگی کے ساتھ، فرسٹ آف آل ایز دا کراؤن پرنسس اینڈ دین ناؤ ایز دا آنٹ آف دا ریننگ کنگ آف جارڈن، اپنی تمام ڈیوٹی سر انجام دی ہیں، اپنے تمام فرائض نبھائے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی، اور وہ بہت زیادہ اردنی عوام کے دل کے قریب ہیں۔ شہزادی نے کبھی بھی
اپنے پاکستانی تعلق کو. آپ بار بار کہیں گے کہ وہ کلکتے میں پیدا ہوئیں تو پاکستانی کیا ہوئیں؟ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئی تھیں ان کی فیملی کا چونکہ تعلق ڈھاکہ سے تھا تو ہم انہیں پاکستانی ہی سمجھتے ہیں. بعد میں آپ کی راہیں جدا ہو گئیں، کیا کیا جائے، پیدائش کے وقت تو ایسا نہیں تھا. خیر، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا خیال کیا کہ وہ اپنا نیشنل ڈریس یعنی کہ ساڑی ضرور پہنے اور بہت اعلیٰ موقعوں پہ پہنے. اکثر ان کے زیور کا انتخاب بھی ایسا ہوتا تھا کہ جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کا تعلق دنیا کے کس ملک سے ہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ ویسٹرن لباس نہیں پہنتی تھیں، یہ بہت عمدہ ویسٹرن ہیروں سے جڑے ہوئے تاج اور زیور نہیں پہنتی تھیں، سب کچھ پہنتی تھیں، مگر ایک بہت اچھا کمبینیشن رکھتی تھیں اپنے ایتھنک اوریجن کا اور اپنی کرنٹ سٹیٹ کا. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے ان کی ملاقات رہتی تھی، ظاہر ہے وہ کراؤن پرنسس تھیں، اور یہ خواب انہوں نے تقریباً 31 سال تک دیکھا. مگر کنگ حسین جو بالکل اپنی عمر کے آخری حصے میں نان ہاجکن لمفوما کا شکار ہو گئے، جو کہ لمف نوڈس کا ایک کینسر ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ میں کیمو تھراپی ریسیو کرنے لگے. انہوں نے آخری وقت کچھ وجوہات کی بنا پر پرنس حسن بن طلال کو کراؤن پرنس ہونے سے ہٹا کر اپنے بیٹے عبداللہ ثانی کو کراؤن پرنس بنا دیا، اور ان کے مرنے کے بعد، ان کی وفات 1999 میں ہوئی ہے، اس کے بعد پرنس عبداللہ ثانی ہی اردن کے بادشاہ ہیں، جن کی ملکہ رانیہ کے حسن کے آپ سب قائل ہیں. خواتین حضرات، یہ شادی جو حسن بن طلال اور بی بی ثروت کی ہوئی، یہ اتنی آسودہ اور مکمل اطمینان بخش تھی کہ ایک عربی شہزادے نے ایک پاکستانی لڑکی کو بیانے کے بعد دوبارہ کبھی شادی کرنے کا نہیں سوچا. پرنس حسن بن طلال نے ایک شادی کی اور زندگی بھر اسے نبھاتے چلے آ رہے ہیں. اب ان کی عمر بھی تقریباً 79 ایئرس کے قریب ہے. انہوں نے پلٹ کے کبھی کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھا. پرنسس ثروت ان کے لیے اتنی مکمل بیوی تھیں. اس کے علاوہ ان کے ہاں 4 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا، جن کی انہوں نے بہت عمدہ پرورش کی. اب ماشاءاللہ وہ سب بھی شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں. خواتین حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جنہوں نے اقوام عالم میں پاکستانی عورت کا سر فخر سے بلند کیا ہے، ان میں ایک پرنسس ثروت الحسن کو بھی شامل کیا جانا چاہیے، بلکہ شامل ہیں. میں یہ ذکر اور یہ ویلاگ صرف اس اعتراف میں کر رہا ہوں کہ پاکستانی لڑکیاں اگر شہزادیاں بھی بن جائیں کسی دور کے دیس کی، تو وہ واقعی اپنے آپ کو ثابت کرتی ہیں کہ ان کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں جو کہ اس منصب کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں. ایک بات آپ کو میں بتا دوں، پرنس حسن بن طلال کے بڑے بھائی شاہ حسین حسین آدمی تھے، مگر ایک عورت پہ انہوں نے کبھی اکتفا نہیں کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کیں اور مختلف وجوہات پہ کیں. میں آئیے جلدی آپ کو بتا دوں کہ اس ایک شادی کی موجودگی میں جو پرنسس ثروت کی تھی، انہوں نے 4 جٹھانیاں کون کون سی نبھائی ہیں ان کے ساتھ، جٹھانی دیورانی کا رشتہ، اور کن کے ساتھ پھر لڑائی ہوئی. شاہ حسین کی پہلی بیوی کا نام تھا دینا بنت عبد الحمید. ان کا تعلق کائرو سے تھا، مصر سے، اور ان سے شاہ حسین کی پہلی اولاد پرنسس عالیہ پیدا ہوئیں. یہ خاتون انتہائی حسین، انتہائی تعلیم یافتہ تھیں. اس قدر تعلیم یافتہ تھیں کہ یہ بعد میں یونیورسٹیز میں انگریزی ادب اور فلسفہ پڑھاتی تھیں. بہر طور ان کی شادی شروع سے ہی ذرا مشکل تھی، کیونکہ یہ بھی ایک اپنا دماغ رکھنے والی خاتون تھیں اور اپنے شوہر سے تقریباً 6 سال بڑی تھیں، اور جلدی یہ شادی طلاق پہ اس کا انجام ہوا. شاہ حسین کی جو دوسری بیگم ہیں جن سے انہوں نے شادی کی، وہ بنیادی طور پہ ایک برطانوی نژاد حسینہ تھیں. ان کا نام تھا ٹونی گارڈنر، مگر شادی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا نام بدل دیا گیا اور ان کا نام رکھا گیا پرنسس مونا الحسین. اچھا، ان کے ساتھ شادی کا قصہ بہت مزیدار ہے. شاہ حسین نے اپنی آرمی کے کچھ دستے لارنس آف عریبیا جو بڑی مشہور فلم ہے اس کے لیے ادھار دیے تھے،
کہ ایکسٹراز کی بجائے آپ میری فوج کے دستوں کو استعمال کیجئے جہاں پہ آپ نے فوجوں کی پلٹنیں دکھانی ہیں. اور وہ خود بھی سنیما کو بنتے دیکھنا، فلم کو بنتے دیکھنا، اداکاروں سے ملنے کے شوق میں وہاں جایا کرتے تھے سیٹس پہ. اور وہیں پہ ان کی ملاقات ٹونی گارڈنر سے ہوئی جو ایک سیکرٹری کے فرائض وہاں پہ انجام دے رہی تھیں. آہستہ آہستہ محبت بڑھی اور اس سے پہلے کہ فلم مکمل ہوتی یہ دونوں ازدواج کے بندھن میں بندھ گئے. اور یہ خاتون ہی وہ خاتون ہیں کہ جن کے بطن سے اس وقت کے شاہ اردن کنگ عبداللہ II پیدا ہوئے اور اس طرح یہ کراؤن مدر رہیں. شاہ حسین کی تیسری بیوی کا نام تھا عالیہ تقان اور ظاہر ہے کہ ملکہ بننے کے بعد ان کا نام ہو گیا کوئین عالیہ. بڑی خاتون سلجھی ہوئی، بڑی بہت زیادہ ویسٹرنائز، بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں، بہت ایکٹیو تھیں اور ان کی بھی موت بہت جلدی ہو گئی. ان کی عمر بہت چھوٹی تھی جب ایک طوفان کے دوران یہ عمان اپنے ہیلی کاپٹر پہ واپس آ رہی تھی. کسی ہاسپٹل کے دورے کے بعد ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہو گیا اور ساتھ ہی ان کی موت ہو گئی. ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ایک ایڈاپٹڈ چائلڈ یتیم ہو گئے. اور ان کی بیٹی پرنسس حیا وہ شہزادی ہیں کہ جن کی شادی دبئی کے حکمران سے ہوئی اور انہوں نے ان سے طلاق اور آزادی حاصل کرنے میں اپنے آپ کو منوا لیا دنیا جہان میں. باہر طور کوئین عالیہ ایک بہت فیوریٹ کوئین تھیں، جلدی فوت ہو گئیں. ان کی یاد میں بہت سی عمارتیں ہیں عمان میں جو موجود ہیں اور عمان کا جو اس وقت عمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کا نام کوئین عالیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. خواتین حضرات، چوتھی بیگم جن سے شادی کی شاہ حسین آف اردن نے، وہ ایک بڑی مشہور اور انتہائی ڈٹرمنڈ خاتون ہیں جن کا نام ہے کوئین نور. ان کا اصل میں نام تو کچھ اور تھا اور یاد ہے آپ کو ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا لیزا الحلابی. لیزا الحلابی میں عرب خون بھی تھا، شامی خون بھی تھا، سویڈش خون بھی تھا، امریکن خون بھی تھا. یہ کرسچن تھیں. الحلابی ان کے والد تھے نجیب الحلابی، اس وجہ سے ان کا یہ نام تھا، مگر خود یہ ایک کرسچن تھیں. شادی کے بعد ظاہر مسلمان ہوئیں اور نور الحسین کے نام سے مشہور ہوئیں اور ملکہ بنیں. ان کا بہت دل تھا کہ ان کا بیٹا کراؤن پرنس بنے. ان کو ایک خاص چڑ تھی پرنسس سروت سے کیونکہ اس وقت یہ کراؤن پرنسس تھیں. اور جب آخری وقت آیا کنگ حسین کا تو میرے خیال میں کوئین نور نے ان کے ارادے بدلنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا اور کراؤن پرنس حسن بن طلال کو ہٹا کر کنگ حسین نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، جو ظاہر ہے کہ کوئین نور کے بیٹے نہیں تھے، ان کے سگے بیٹے تھے، اس کو کراؤن پرنس بنا دیا اور بعد میں وہی بادشاہ بنے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اردن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک پاکستانی لڑکی ان کی ملکہ بنے. وجوہات جو بھی تھیں، راجدھانی، راج پاٹ اور بادشاہت نہ بھائی کو دیکھتی ہے نہ بیٹے کو دیکھتی ہے، وہ صرف آپ کے اپنے خواب کو دیکھتی ہے. ساری ملکائیں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا باپ کے مرنے کے بعد بادشاہ بنے، مگر خواب صرف ایک کا پورا ہوتا ہے. باہر طور خواتین حضرات، اس فیصلے کے بعد بھی پرنسس سروت اور ان کے میاں نے کبھی کوئی ریزنٹمنٹ نئے بادشاہ کے لیے شو نہیں کی اور آج بھی ان کے تعلقات بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بالکل ایک شفیق چچا اور چچی کے ہیں. دونوں بہت ایکٹیو ہیں اپنی ڈیوٹیز کے اندر. تمام وہ چیریٹیز، تمام وہ کنسرنز، تمام وہ کازز جو پرنسس سروت کے دل کے قریب ہیں وہ ان کو خوب نبھاتی ہیں اور بڑی کامیابی سے آگے بات چل رہی ہے. پرنسس سروت کو اپنے مینرزم کی وجہ سے دیگر دنیا کے ممالک میں جو بادشاہتیں قائم ہیں وہ بھی بہت پسند کرتی ہیں. میں نے انہیں 2013 میں ملکہ الزبتھ دی کوئین آف انگلینڈ کے ساتھ ان کی کیریج میں بیٹھے دیکھا ایٹ دا رائل ایسکاٹ ریسز. آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ ملکہ الزبتھ کو سب سے زیادہ شوق گھوڑوں کا تھا اور گھڑ دوڑ کو تو وہ خود خصوصی طور پہ انجوائے کرتی تھیں اور ہر سال ایسکاٹ کے مقام پہ گھڑ دوڑ ہوتی تھی جس میں ملکہ کے اسٹیبل کے گھوڑے دوڑائے جاتے تھے اور جب وہ جیتتے تھے تو ان کی خوشی کا ایک عالم دیکھنے والا ہوتا تھا. اس موقع پہ خاص طور پہ کچھ لوگوں پہ یہ اعزازی کام کیا جاتا تھا کہ ان کو ملکہ اپنے قریب بٹھاتی تھیں ان ہر اون باکس
ایٹ اسکارٹ اور ان ہر کیریج. تو 2013 میں انہوں نے شہزادی ثروت کو اپنے ساتھ بٹھایا. آپ تصویر ملاحظہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جھوٹ نہیں سچ کہہ رہا ہوں. خواتین حضرات، آخر میں صرف میں نے ایک دعا دینی ہے آپ سب کی بیٹیوں کو اور اپنی بیٹیوں کے لیے. وہ صرف یہ ہے کہ آقا زادی کے صدقے میرا پروردگار سب کی بیٹیوں کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ بھیجے جو زندگی بھر ہماری بیٹیوں کا ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ رشتہ ازدواج نبھائے. میری بات یاد رکھیے گا، دعا تو سب ہی اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، ان کے نیک نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک بات بتا دوں، اس میں وسیلہ ڈال لیجئے آقا زادی سیدہ کائنات کا، پھر دیکھیے گا قبولیت کتنی نزدیک آ جاتی ہے. پروردگار، آخر میں ایک بار پھر تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے جگر گوشے شہزادی بطول کے صدقے ہماری بیٹیوں کی عزت رکھ، ان کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ بھیج جو زندگی بھر نبھائے بھی، عزت بھی کرے اور ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا کا باعث بنے. آمین.